बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। अब ख़बर ये है कि जो फवाद चौधरी साहब हैं यानी ज़ाहिर वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर अपोजिशन नूं घेरन दे चक्कर च पै गए कि जनाब आओ आओ साढ़े नाल गल करो, साढ़े नाल गल करो। ये इंतहाबी इस्लाहात के हवाले से कि इस पर बैठ के बात कर लें, आप अदालत में ना जाएँ, हमसे बात कर लें, और इस पर अपोजिशन का जो रवैया है या वो क्या करने जा रही है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं ना, जिनका नाम है शेख रशीद अहमद, वो बड़े कुंवारे हैं वैसे, अभी तक अब उन्होंने शादी नहीं की ज़िंदगी भर, तो वैसे हुण की करनी है, लेकिन वो उनकी जो है ना बड़ी शनासाई है बहुत सारी एक्टर्स के साथ, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन के साथ जो कि शोबिस से रिलेटेड होती हैं, टिक टॉकर्स के साथ, हरीम शाह के साथ बड़ी उनकी यारी दोस्ती सी लगती है, क्योंकि हरीम शाह जो हैं उनके पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो शेख रशीद के साथ उनकी बड़ी लगता है कि जैसे वो बड़े फ्रैंक दोस्त हैं आपस में। और मुझे वैसे ख़वातीन और मर्दों की आपस में दोस्ती पर ऐसा कोई इतराज़ नहीं, लेकिन जब आप वज़ीर हों और मिनिस्टर हों, चाहे वो आप सूबाई हों, चाहे वो कौमी लेवल के मिनिस्टर हों या सियासतदान हों, तो फिर थोड़ा सा हमारी माशरती अखलाकियात का ख्याल रखना बहरहाल ज़रूरी होता है। मगर शेख रशीद नूं ज़ाहिर है कोई फ़र्क नहीं पैंदा। अब वो क्या वाक़या हुआ है जिससे शेख रशीद साहब जो हैं उनको बाकायदा तौर पर वो रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए। मैंने बड़ा संभाल के जुमला इस्तेमाल किया है, तो आप ज़रा वो एक दफ़ा ज़रा वो क्लिप देख लें, फिर उस पर बात करते हैं। शेखू के नाम से सेव किया हुआ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठहर के जरा रिंग करें, मैं बिजी। प्लीज अभी बात करें ना, है नहीं, अभी बात करें। अभी नहीं मैं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बकवास बंद करें। मैंने शेख रशीद साहब जो हैं वो हरीम शाह का, जैसे मैंने जिक्र किया, आपने इस क्लिप में देखा, एक कोई प्रोग्राम है, किसी लगता है कोई टीवी चैनल है, उसका प्रोग्राम है, और उसमें हरीम शाह साहबा जो हैं वो एक मेहमान के तौर पर मौजूद हैं, और जो एंकर है जो प्रोग्राम कर रहा है उसने उनसे फरमाइश की कि आप शेख रशीद से बात कर लेंगी, तो उन्होंने कहा जी कर लेंगे, लेकिन कोशिश करके देख लेते हैं फ़ोन उठा लेंगे कि नहीं। लाओ जी लाओ, फ़ोन लाओ। उन्होंने फ़ोन मिलाया और शेख रशीद साहब ने मेरा एक पहली या दूसरी बैल तो छून लिया, और वो फिर उन्होंने कहा कि जनाब अब मैं थोड़ी देर में कॉल करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी बात करें ना। वो हरीम शाह ने, ज़ाहिर है वो एक खातून है, उन्होंने जिस तरह किया मैं तो उस तरह नहीं कह सकता, तो उन्होंने बड़ा लजा के कहा कि अभी बात करें ना। तो उस पर शेख रशीद ने कहा कि बकवास बंद करो, फ़ोन बंद करो। ये बात उन्होंने की। तो ये मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ असल में वो ये है कि आप शेख रशीद का नंबर ले लें और ट्राई करके देख लें, जब भाई चुक लवे थे वो नहीं उठाते, वो उसका फ़ोन उठाएंगे जिसका नंबर सेव होगा। वैसे ये आदत जो है ये हर उस शख्सियत में डेवलप हो गई होती है जो कि नॉन शख्सियत होती है, जो कि मशहूर हो गई होती है। और वो बंदा जो मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर है, वो भी इस तरह से अननोन नंबर नहीं उठाता। पहली दूजी कॉल ते नंबर सुन लिया और साथ ही कहा कि थोड़ी देर में कॉल करो। इसका मतलब क्या है? ये लगता ही हुआ है कि जैसे आपस में पहली से गहरी शनासाई है, गहरी दोस्ती है, एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज हुए हुए हैं। तो शेख रशीद साहब जो है ना वो खबरों से बाहर नहीं रहते, उनके बारे में कोई ना कोई चीज़ आती रहती है। मगर यार सोचने की बात है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, और ये जो सारी हुकूमत है, मैं क्या कहूँ यार, मतलब हरीम शाह के साथ उनका ताल्लुक़ अपनी जगह पे वो रखें, ताल्लुक़ 100 दफ़ा रखें, लेकिन यार मेहरबानी करें, जब आप मिनिस्टर्स हैं, जब आप एक ऐसे ओहदे पर फायज़ हैं जिस पर आपके ऊपर कौमी जिम्मेदारियां हैं, तो उस वक्त तो थोड़ा सा ख्याल करें। अगर नंबर सेफ है तो फिर उन्हें ऐसे तो ना सुनना पाई किसी वेले टाइम सुन। वैसे मिनिस्टर हो फेडरल और वो भी हो दाखिला का, तो पाकिस्तान के इर्द गिर्द के जो हालात जा रहे हैं और जो पाकिस्तान के अंदर अमन मान की सूरत हाल है और जो हालात है, उसमें भी इतना टाइम होता है बंदा गपबाजी कर सके? मेरा नहीं ख्याल होता है। लेकिन अगर बंदे का जहन ही ऐसा हो कि गप्पा लानी है तो फिर ज़ाहिर ज़रूर हो सकता है। बहरहाल ये एक छोटा सा यूँ समझ लें चुटकला सा, तुसी भी हंस लो, वो मैं भी हंसया। वैसे मेरे अंदर तो खैर दुख भी होया मुझे कि यार ये इतने सीनियर पॉलिटिशियन है और ये क्या इनके मामलात हैं, और ये हम एक टिकटॉकर है यार हरीम शाह, और वो किस तरीके से एक मिनट में वो किसी भी मिनिस्टर को एक्सपोज करती है पकड़ के। उनके जो इस हुकूमत के दौरान जो उनकी तस्वीर हैं वजारत खारजा की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फयाज चौहान साहब के साथ तस्वीर, वो टिकटॉक, वो
ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ مذاق ہو رہا ہے یا حکومت ہو رہی ہے, میری تو سمجھ سے باہر ہے. اور اسی طرح کا مذاق جو ہے یہ حکومت بار بار اپوزیشن کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ویسے مذاق اڑا رہی ہوں نا چنگا بھلا, لیکن اب جو مذاق کی میں بات کی ہے وہ یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب نے جو آفر کیا ہے نا, میں نے اس کو ایک اصل میں مذاق کہا ہے. اور وہ مذاق یہ ہے کہ جناب کل انہوں نے بل پاس کیا ہے, رات تک یہ بڑے تنتنے کے ساتھ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ لیکھا جی اسی پھر جیت گئے نا جی, ہم نے وعدہ پورا کر دیا, آج سارے چوروں لٹیروں کی اور یہ جو ہے نا مافیاز ان کی سیاست ہم نے ختم کر دی. اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. سویرے اٹھتے نال ہی ٹویٹ کھڑکاتا اور کہا کہ جناب آپ عدالت جانے کی بجائے اسپیکر آفس آئیں اور وہاں پر بیٹھ کر بات کریں. فواد چوہدری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس کے اوپر بات کریں تاکہ اگر اس میں کوئی حامی کوتاہی ہے تو اس کو دور کیا جا سکے. اس حوالے سے اسپیکر آفس نے پہلے خط لکھا, اپوزیشن ان کے پاس گئی. 11 نومبر کا جب اجلاس ملتوی ہوا تھا, ملتوی ہوا تھا بلکہ موخر کیا گیا تھا, تو اس وقت پھر اپوزیشن گئی وہاں پر. یوسف رضا گیلانی جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں وہ وہاں پر گئے, اس وفد کا حصہ تھے. وہاں پر جا کر انہوں نے کہا کہ جناب اسپیکر صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر ہم اعتبار نہیں کرتے, اس لیے نہیں کرتے کہ آپ ہمیں بلاتے کسی کام ہے رولا کسی کا عمدہ پابندے پڑ کے. آپ نے پہلے بھی ہمارے ساتھ ایسے کیا, آپ لکھ کر دیں کہ جناب ان ایشوز کے اوپر بات ہوگی, ہم آپ کو ان کا لکھ کر جواب دیں گے کہ جناب یہ ایشوز پر آپ نے کہا ہے, اس پر ہم بات کر لیتے ہیں, تو بیٹھ کے وہ ساری چیزیں پھر ہم طے کر لیں گے. تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ نہیں یار ایسا نہیں ہوتا, آپ دیکھیں نا, آپ بیٹھے نا کر لیتے ہیں, آپ بیٹھے. تو انہوں نے کہا نہیں جی اس طرح سے نہیں ہوگا, آپ ہمیں لکھ کر دیں کہ انتخابی اصلاحات پہ بات کرنی ہے, کلبھوشن یادو پہ بات کرنی ہے, کس پہ بات کرنی ہے, کیا معاملہ کیا ہے, تو اس پر آپ ہمیں لکھ کر دیں, اس کے اوپر ہم بیٹھ کے بات کریں گے, ہم وفد بنائیں گے, پھر تفصیلی گفتگو کر لیں گے. کالی کادی پئی کالی سارے نو پتا سی کہ 20 نومبر دی کالی اور کالی ہے. تو وہ بہرحال وہ انہوں نے وہ کر کے نہیں دیا, جس کے بعد اپوزیشن آ گئی واپس. پھر کل شہباز شریف صاحب نے بھی اور بلاول صاحب نے بھی, دونوں جو اپوزیشن کے مین لیڈرز ہیں, بلکہ جو مولانا اسد الرحمان صاحب ہیں انہوں نے بھی, جو مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے ہیں انہوں نے بھی یہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھیں ہم نے آپ کو ایک خط لکھا ہوا ہے اور آپ اس خط کے جو ہے اس پر ہمیں جواب دیں, اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹھ کے بات کرنی, تو پھر بیٹھ کے بات کریں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے ایک روز پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب نے باقاعدہ طور پر سینٹ کے اندر کہا کہ جناب مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ اجلاس بلا رہے ہیں, ایک طرف حکومت ہمیں ایک دعوت دے رہی ہے, اسپیکر صاحب دعوت دے رہے ہیں کہ جناب بیٹھ کے بات کر لیں, دوسری سائڈ پہ جب ہم اس کا پازیٹیولی رسپونڈ کر رہے ہیں اسے, تو اس پر آپ نے اجلاس بلا لیا. اور یہ کیا آپ دونوں نے کہہ رہے ہیں؟ تو حکومت جو ہے ایکچولی وہ کر یہ رہی ہے کہ مطلب اپوزیشن کو سا چڑھا رہی ہے, اور وہ ان کو چونکہ پتہ ہے اس وقت کہ ابھی ہماری گوڈی چڑھی ہوئی ہے, اور وہ جو ہے اپنا اصل اس حکومت کے چلانے والے, انہوں نے اب تھوڑا سا چیپیے جوڑ لا کے نا عمران خان نے تے پیج ایک جوڑ لیا. وہ چیپی سمجھتے ہیں, چیپی ہوندی ہے جس لئے گڈی پاڑ جاندی ہے نا, تے انہوں چیپی لائی دی ہے. وہ جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ چیپی لگاتا ہے آٹے دے نال, ٹھیک ہے. ہم بچپن میں گڈیاں اڑاتے رہے ہیں تو اس لیے مجھے پتہ ہے آٹے نہ لاندہ ہے. جڑا ہوندہ ہے ذرا امیر آدمی وہ تو اڑاتا ہی نہیں نا, چیپی والی گڈی اڑاندہ ہی نہیں. لیکن جدے ذرا حالات خراب ہوندے ہیں, گڈا بڑا سود ہوندہ, وہ کہندہ نہیں یار ادھر نالی پیچھا لانا ہے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ جناب ایک لیوی ہوتی ہے اس کو اس کے ساتھ باقاعدہ لگا کر, تو بڑے نفاست کے ساتھ اس گڈے کو لگایا تھا. لکھنؤ کاٹ گڈا ہوندہ سی, اسی اڑایا کرتے سا. خیر, تو یہ اس وقت جو عمران خان کا لکھنؤ کاٹ اڑ رہا ہے نا پاکستان کی فضاؤں میں, وہ چیپی شدہ ہے, اور چیپی شدہ گڈا جو ہے وہ کبھی بھی پاٹ سکتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی وہ پاٹ سکتا ہے, وہ میں بتاؤں گا کہ وہ یہ چیپی لگی کیوں, یہ بھی میں وجہ بتاؤں گا, لیکن اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ چیپی لگی کیوں. تو یہ معاملہ ہے. فواد چوہدری صاحب اور حکومت جو ہے نا اس وقت صرف اپوزیشن نو چکر دینے کے چکر میں ہے کہ جناب آپ آئیں بات کرتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ بات؟ اس لیے کہ انہیں کو اس بات کا علم ہے. میں نے کل گزارش کی تھی کہ میری ناقص رائے میں آرٹیکل 218 کی شق 3 اور 222 آرٹیکل جو ہے آئین کا, وہ آپ کو اس قسم کی قانون سازی سے روکتا ہے, کیونکہ اس کے مطابق الیکشن کروانا صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. پھر الیکشن کروانے کے لیے فہرستیں تیار کرنا ووٹرز کی, اس پر آبجیکشن لینا, امیدواروں کے کاغذات لینا, اس سارا ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے. جو آرٹیکل 222 ہے نا, اس کا اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ ساری کی ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. اور یہ
حکومت اس میں قانون سازی نہیں کر سکتی. ہاں اگر انہوں نے چینج کرنا ہے تو ترمیم کرے, آرٹیکل 222 کو بھی چینج کرے اور آرٹیکل 218(3) کو بھی چینج کرے, پھر جا کے یہ قانون سازی ہو سکتی ہے. اس کے بعد اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. لیکن چونکہ مطلب جب کیا ہوتا ہے مورے سیاں بھئے کوتوال اب ڈر کاہے کا, تو وہ جڑے سیاں کوتوال ہوئے نا ایس کر کے مطلب انہوں نے ڈر کوئی نہیں گا. لیکن عدالتیں ہیں, عدالتیں آزاد ہیں, وہاں کیوں جب جائے گی اپوزیشن تو وہاں پر یہ بڑے واضح طور پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور آئین کی شکیں موجود ہیں. وہاں پر عدالتوں کے لیے بھی پرابلم ہو جائے گا پھر اس کی تشریح کرنا. اگر فرض کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہی حکومت کہ انہوں نے کو فون چلے جان گے, ویسے حالانکہ اب نہیں جاتے فون کو, لیکن اگر ہوتا ہی نا بندے ذہن دیجئے ماضی جانتے رہنا فون تو ہوتا ہی ہے کہ جناب فون چلے جائیں گے, وہ واٹس ایپ کال آ جائے گی. لیکن وہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا میری جو ذاتی خیال ہے اس کے مطابق. اس لیے کو مذرہ ڈر رہی ہے کہ اتھے جا جے ایک قانون اڑ گیا تو پھر اسی کتھے جاواں گے. یہ اس لیے وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں خاص کہ آپ آئیں اور آ کے بیٹھ کر تو اس پر بات کریں. میں آپ سے عرض کروں کہ ایک ریاض فتح صاحب کی جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے, وہ ان کی سربراہی میں ایک قائمہ کمیٹی ہے, اس کا اجلاس ہوا تھا اور اس میں الیکشن سیکٹری الیکشن کمیشن جو ہے وہ پیش ہوئے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو قانون سازی ہو گئی ہے کل قانون سازی ہوئی تھی, آج ہی ہوتے امپلیمنٹ کرن ٹرے. اچھا خیر, وہ کہتے ہیں جناب اس پر آپ نے انتخابی اصلاحات ہو گئی ہیں اور جو باہر کے لوگ ہیں ان کو ووٹ کیسے پڑھنے ہیں اور ای وی ایم مشینوں کے ذریعے ووٹ کیسے پڑھنے ہیں, اس پر آپ نے ورکنگ کیا کی ہے. تو اس پر سیکٹری الیکشن کمیشن نے ذرا تھوڑا جہا انج کرے ویکھیا کہ یار کی کریکٹر راتی تو تسی قانون بنایا جیڑا کہ آئین تو متصادم ہے تے سویرے کہہ رہے ہوتے عمل بھی کر دی, کیویں کر دی. پھر انہوں نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ کم از کم 14 مراحل ہیں جن سے گزرنا پڑے گا اور اس کے بعد جا کے ہم بتا سکیں گے کہ جناب یہ ای وی ایم مشین قابل عمل ہے کہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ آئندہ جو انتخابات ہوں گے جو کہ ظاہر 2023 میں شیڈول کے مطابق ہونے ہیں, اگر شیڈول کے مطابق ہوئے تو 2023 میں ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں 2023 میں بھی ہمیں لگتا نہیں کہ ہم ای وی ایم مشینوں کے ذریعے انتخابات کرا سکیں گے کیونکہ اس میں بہت سارے پرابلمز ہیں. اب پرابلمز جو میں جو سمجھتا ہوں وہ پرابلمز یہ ہے کہ مثلا ہمارا جو ریٹرننگ افسر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے, پہلے تو ریٹرننگ افسر نو سکھاؤ نا کہ ای وی ایم ہوندی کیویں تے نے کام کیویں کرنا, اس کے بعد پھر آپ انتخابی عملے کو سکھائیں, پریزائڈنگ آفیسر کو سکھائیں. اور وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہوتے ہیں یا عملہ جو ہوتا ہے وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, زیادہ تر اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں یا اسکول سے ریلیٹڈ سٹاف ہوتا ہے. ویسے کبھی وہ محکمہ زراعت والے بھی آئی جاندے نے, محکمہ جنگلات والے بھی آئی جاندے نے, ٹھیک ہے, تو وہ ہوتے ہیں اور وہ بیٹھ کر یہ سارا کام چلاتے ہیں. وہ کلرکس ہوتے ہیں, تعلیم ان کی واجبی سی ہوتی ہے, نو ہاؤ جو ہے وہ واجبی سی ہوتی ہے. اس چیز کو پھر یہ عملہ جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ لاکھوں لوگ اس سارے کام میں انوالو ہوتے ہیں, الیکشن عملے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو پھر لاکھوں لوگوں کو سکھانے کے لیے بھی ٹائم لگے گا نا. تو اگر فرض کرے کہ ای وی ایم مشین کی پر الیکشن ہوتا ہے, ویسے مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشن اس پر ہوگا کیونکہ یہ ناقابل عمل ہے, لیکن فرض کر لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے, وہ ہو سکتا ہے نا جی, کوئی میرا مطلب ہے کوئی خلائی مخلوق کام کر لوے, کوئی جن جن آ جان, کوئی میرا مطلب ہے کوئی موکل جڑے نے اپنا کام دہا دین, وہ بھی سکتا ہے نا. پاکستان ہے, اس میں یہاں پہ کیا نہیں ہو سکتا. تو اگر ایسا بھی کچھ ہوا تو یہ لاکھوں لوگوں کو پر عمل کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, خلائی مخلوق کو بھی اور یہ جو ہیں اپنا موکل ان کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی مل ملا کے, تو پھر ان کے دماغوں میں یہ سارا سسٹم آئے گا. ویسے ای وی ایم مشین میں اسمارٹ فون استعمال کر رہا ہوں پچھلے کو 10 سال سے 12 سال سے, بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. ای وی ایم مشین کیا ہے اللہ دی سو میں نے بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے. ایک دفعہ سمجھانے کی کوشش کی, وہ شبلی فراز صاحب کی تو ساری گل سمجھ کے آئے سن, انہوں نے ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے سمجھانے کی کوشش کی, میں نے بڑے غور سے سمجھنے کی کوشش کی, میں نے نہیں سمجھ آئی. ہو سکتا ہے وہ جو انتخابی عملہ ہو وہ مجھ سے کہیں زیادہ سمجھدار ہو, ذہین ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی ہوں تو آپ کو آ جائے, میں نے نہیں یہ آئی بہرحال. لیکن اب حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ ذرا ہم نے قانون سازی تو دھونس دھاندلی سے کر لی جو ہم کر سکتے تھے, اب ان کو پولیٹیکلی بھی چکر دے, لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اس چکر میں آنے کو تیار دکھائی نہیں دیتی. اور مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن ادھر جائے گی, لیکن اپوزیشن میں ایک چیز ہے کہ وہ کوئی بھی راستہ چھوڑتی نہیں ہے. تو وہ مطلب
ہو سکتا ہے کہ حکومتوں کو چکر دے دے، لیکن انہوں نے اعلان کر دی کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے، اور میری اطلاعات کے مطابق اس حوالے سے وکلاء سے انہوں نے بات چیت شروع کر دی ہے، اور جو ہے کیا کہنے ہیں وہ عدالت جانے کے لیے جو کاغذی کارروائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ویک آپ خبر سنیں گے کہ جناب اپوزیشن جو ہے وہ چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں، اور پھر اب جو معاملہ ایوان میں طے ہونا تھا ایک دفعہ پھر عدالت عظمیٰ اس کو طے کرے گی۔ یہ المیہ ہے ویسے ہمارے ملک کا، لیکن ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے اور یہ اب بھی یہی ہوگا۔ یہ ساری معلومات تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔